Assalamu alaikum everyone. Welcome to Uruj Nasir Shiraz channel. I hope you're all well. I'm absolutely fine, doing very well, at peace, at ease, and alhamdulillah enjoying my life as much as I can. आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है फीलिंग ऑफ ब्लिस. ब्लिस क्या है, इसको कैसे हासिल किया जा सकता है, क्या ये खुशी ही होती है ये या इसके कुछ और मुख्तलिफ मानी हैं, इस हवाले से हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ हम मिल के वो तमाम ब्लेसिंग्स जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता की हैं उसका शुक्रिया अदा करेंगे, उसके लिए शुक्रगुजार होंगे. देखें, इस ज़िंदगी में दो किस्म की ब्लेसिंग्स होती हैं. अल्लाह की अताएं दो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं. एक वो नेमतें या वो अताएं या वो ब्लेसिंग्स जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मटीरियल चीज़ों की सूरत में देता है, जिसमें अच्छे सोफ़े हो गए जो आपको कंफर्ट देते हैं, लग्जूरियस कार्स हो गई जो आपको सुकून आराम देती हैं, अच्छे खूबसूरत बड़े बड़े घर हो गए जो आपको एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आपकी बॉडी को दे सकते हैं. और इसमें मटेरियल में फिर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, पैसा, दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, अच्छे गैजेट्स एंड ऑल दैट. तो ये सारी चीज़ें आपके मटेरियल चीज़ों के अंदर आती हैं. ये जो मटेरियल चीज़ें होती हैं ये आपको दुनिया का या जिस्मानी कंफर्ट दे सकती हैं, मगर वो जो फीलिंग ऑफ ब्लिस जो होती है, जो इंटरनल जॉय होता है, वो आपको इन चीज़ों की वजह से नहीं मिलता. उसकी एक मिसाल ये है कि अगर आपके पास कंफर्टेबल सोफ़ा तो है और बेहतरीन गाड़ी भी है, लेकिन उस बेहतरीन गाड़ी में बैठे हुए आपके फ़ोन पे कॉल आती है और आपको पता चलता है कि आपके जो बिज़नेस है उसमें लॉस हो गया है, तो वो ना गाड़ी आपको कंफर्ट देगी, ना घर में मौजूद वो सोफ़ा कंफर्ट देगा, ना आप उस लग्जरी को महसूस करेंगे, बल्कि आप उन लग्जरीज के बावजूद महसूस करेंगे कि आपके अंदर का जॉय या जो आपके अंदर की एक मुसर्रत या खुशी या कंटेंटमेंट ख़त्म हो गई. आप बेचैन हो जाएंगे, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आप जितने मर्जी कंफर्टेबल बेड के ऊपर लेटे हों, जितने मर्जी कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में रह रहे हों, एसी चल रहा हो, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सा इज़्तिराब रहता है. एक तो जो अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है वो मटेरियल चीज़ों की ब्लेसिंग होती है जो अल्लाह आपको अता करता है, आपको नेमत की सूरत में देता है, उसका भी शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन एक दूसरी किस्म की ब्लेसिंग होती है और वो दूसरी किस्म की ब्लेसिंग होती है आपका स्पिरिचुअल जॉय, जो आप स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस करते हैं. वो किस तरह से आता है? जो रूहानी सुकून होता है या रूहानी इत्मीनान जो होता है वो किस तरह से आता है? वो जब आपकी जिंदगी के अंदर जो स्टेबिलिटी और अनशेकेबल जॉय, यानी आप हर लम्हा मुसलसल सुकून की हालत में रहें, इत्मीनान की हालत में रहें, यानी आपका नफ्स जो है वो आपके पास मटेरियल चीज़ें हों या ना हो, आपका नफ्स जो है वो मुतमईन हो जाए. सवाल ये कि आपके इर्द गिर्द कुछ भी हो जाए और अगर आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है या आपके दिल का जो सुकून है वो ख़राब नहीं हो रहा, तो ये कैसे, इसको हम कैसे हासिल करें? हर किसी को ये चाहिए, चाहे करोड़पति इंसान हो, चाहे झोंपड़ी में रहने वाला हो. ये हासिल कैसे किया जाए? जो मैंने अपनी महदूद सी रिसर्च है जो की है उसमें इसको हासिल करने के दो तरीके हैं. सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात से जब हम जुड़ जाते हैं, जब हम अल्लाह के साथ कनेक्शन सुबह के वक्त कायम करते हैं, सुबह सवेरे, मगर उस कनेक्शन को कायम करना इम्पोर्टेंट नहीं है. आपने सुबह सुबह उस कनेक्शन को कायम किया, वो कंपल्सरी है, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओनली दैट कनेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट जो सुबह कायम हो गया. वो कनेक्शन कायम होने के बाद
آپ نے اس کو قائم رکھنا بھی ہے. یعنی سارا دن ہر لمحہ اپنی تاروں کو, اپنے دل کی تاروں کو رب تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے. مگر انفارچونیٹلی ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنی تاروں کو جوڑ لیتے ہیں. ہم اللہ کے ساتھ جڑنے کی بجائے کرتے یہ ہیں کہ ہم لوگوں کی یاد میں رہتے ہیں. رہنا تو ہمیں اللہ کی یاد میں تھا, کیونکہ ہماری روح کو سکون تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے. مگر ہم نے اللہ کی, اور اس بات کو ذرا تھوڑا سا الیبوریٹ کروں گی, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جب آپ جس کی بھی انرجی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, آپ اس کی وائبریشنز میں آ جاتے ہیں. مثلاً اگر میں نے اپنے آپ کو, اپنی یاد کو, اپنی سوچوں کو رب تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا, یعنی I am thinking about Allah, I am thinking about the divine energy, I am thinking about the نور of اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو آپ اسی روشنی میں آ گئے. آپ کا کنیکشن اس کے ساتھ جڑ گیا. لیکن جب ہم جن سے پیار کرتے ہیں ان کی یاد میں رہتے ہیں, یا ایسے لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ کبھی برا کیا ان کی یاد میں رہتے ہیں, یا ان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا, دیکھو اس نے میرے دل توڑا تھا, میں کبھی نہیں یہ بھول سکتی. جب آپ ان کی یاد میں رہتے ہیں تو وہ لوگ جن کی یاد میں آپ ہیں, وہ جس بھی وائبریشن میں ہوتے ہیں, وہ جس بھی انرجی اور جس بھی فیلنگ میں ہوتے ہیں, آپ ان کی انرجی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اگر وہ انزائٹی کا شکار ہیں تو کیونکہ آپ ان کو سوچ رہے ہیں, آپ ان کی انرجی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, یو ول ہیو انزائٹی اینڈ یو وڈ سے کہ میں نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, مگر میں کیوں انزائٹی کا شکار ہوں؟ وہ اس لیے کیونکہ آپ جن کی یاد میں جڑ گئے ہیں, آپ جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے. تو جب دنیا کے لوگوں کی یاد کے ساتھ رہیں گے, ان کی یاد کے ساتھ رہیں گے, جڑے رہیں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا, تو وہ باتیں جو آپ کے ساتھ بری ہوئی تھیں وہ آپ کی انرجی فیلڈ میں آ جائیں گی, آپ کی سوچوں میں آ جائیں گی, اور وہی ایموشنز کریٹ ہوں گے. اور دوسری چیز جو آپ کے ساتھ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ ایک نیگیٹیوٹی کا شکار رہیں گے. سو یو ہیو ٹو اسٹے کنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب رب تعالیٰ کی یاد کے ساتھ جڑیں گے تو وہ تو الٹیمیٹ انرجی ہے. جب اس کو سوچیں گے تو آپ ایک عجیب سی سکون, ایک عجیب سی اطمینان میں رہیں گے. دس از ہاؤ یو گیٹ آل دی پازیٹیو انرجی. دوسرا ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم, ایک تو ہم فیلنگز کے حوالے سے بات کی کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑنے کی بجائے لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں کہ ڈونٹ کنیکٹ یور انرجی ود پیپل؟ اس لیے ایک تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کی فیلنگز کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں, لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں, تو کچھ لوگوں کو آپ فیس بک کے اوپر بہت زیادہ خوش دیکھتے ہیں, ان کے ٹیبلز کے اوپر زیادہ سارے کھانے دیکھتے ہیں, ان کے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ رہے ہیں. پھر آپ ان کی گاڑیوں کی طرف دیکھتے ہیں, پھر آپ ان کے گھروں کی طرف دیکھتے ہیں, پھر آپ ان کے بچوں کی جو اللہ نے ان کو کثرت عطا کی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہیں, پھر وہ پیسہ جو ان کے بینک بیلنسز میں ہے, پھر وہ برانڈز جو وہ پہن رہے ہوتے ہیں. سو وین یو اسٹارٹ لوکنگ آؤٹ سائڈ اینڈ کنیکٹنگ ود دوز پیپل, تو پھر ہوتا یہ کہ پھر ایک ریس آپ کے اندر آ جاتی ہے. آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ بھی ویسے کپڑے پہنیں, آپ بھی ان طرح کے, ان کے گھروں جیسے گھروں میں رہیں, آپ بھی ان کی طرح کی بڑی بڑی گاڑیوں میں پھریں, آپ کے پاس بھی ایسے کریڈٹ کارڈز, ڈیبٹ کارڈز, اے ٹی ایم کارڈز, اور یہ سب کچھ ہو کہ جو آپ کا جب جی چاہے آپ خرید سکیں. یہ دنیا کی تمام خواہشیں کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. جب میں نے اپنی زندگی کا سفر آغاز کیا تھا تو ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوا کرتا تھا, تو میں چاہتی تھی کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے ہوں کہ ہم اچھا کھا پی سکیں, ہمارا جو جی چاہے وہ ہم لے سکیں. بٹ یاد رکھیں کہ اس جرنی میں بھی
خواہش کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن ایک بات کی کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ کلیئرٹی یہ ہے کہ آپ جب بھی جس چیز کی خواہش کریں گے، جس چیز کو چاہیں گے، جس چیز کی ریس میں لگ جائیں گے، اس ریس میں لگ جانے کے بعد آپ کو ایک پرائس پے کرنی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، جن کے پاس آج گاڑی، بنگلہ، مکان، بینک بیلنس، شہرت، ہر چیز ہے، نام، پیسہ، ہر چیز ہے، they have paid a price. Everything in this world comes with a price tag. آپ کو ہر چیز کے لیے ایک پرائس دینی پڑتی ہے۔ آپ یقین کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جو قائم کرتے ہیں نا ہم، اس کنیکشن کی بھی ایک پرائس ہے، اور وہ پرائس یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کا کچھ وقت اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کے لیے دینا پڑتا ہے۔ دس از دا پرائس دیٹ یو ہیو ٹو پے، بٹ یو ہیو ٹو سی، آپ کو وے کرنا ہے، بیلنس کرنا ہے کہ میں جو اپنا وقت دے رہی ہوں، جو پرائس پے کر رہی ہوں اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کے لیے، اس سے مجھے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ اس سے مجھے بلس حاصل ہو رہا ہے، اس سے مجھے اندرونی اطمینان اور سکون حاصل ہو رہا ہے۔ اور جو دنیاوی خواہشات کے پیچھے میں بھاگ رہی ہوں، مجھے ہر برانڈڈ چیز چاہیے، ہر معاملہ، ہر چیز کو مجھے اس لیول کے اوپر لے کر آنا ہے، اس سے مجھے کیا مل رہا ہے؟ اس کی پرائس میں کیا پے کر رہی ہوں؟ اس کی پرائس یہ ہے کہ مجھے انتھک محنت کرنی ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مجھے حرام لینا پڑے، حرام کھانا پڑے، اپنے بچوں کو حرام کھلانا پڑے۔ ہو سکتا ہے مجھے اپنے فیملی کے وقت میں سے وقت جو ہے وہ سارا کا سارا اپنے کام پہ دینا پڑے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے لیے وقت نہیں مل رہا، میں اپنی ذات کو وقت نہیں دے پا رہی ہوں، میں اپنے آپ ہی سے نہیں مل پا رہی ہوں۔ میں پوری دنیا اپنے گھر والوں کے لیے تو کام کر رہی ہوں، بٹ when it comes to، کیوں میں یہ بات ساری پتہ کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ کروڑ پتی سے بھی کروڑ پتی جو انسان ہوتا ہے نا، وہ جب آ کے رات کو سوتا ہے تو وہ ایک ہی بیڈ ہے، وہ ایک ہی کمرہ ہے، وہ جھونپڑی میں رہنے والا بھی اتنی ہی جگہ پر سوتا ہے جتنا اربوں ارب پتی جو ہے وہ جتنی جگہ پہ وہ سوتا ہے وہ اتنا ہی سوتا ہے۔ ایک شخص ایک وقت میں اتنا ہی کھاتا ہے، چاہے وہ اربوں پتی ہو، چاہے وہ جھونپڑی میں رہنے والا ہو، مگر صرف اور صرف مختلف چیز کیا ہوتی ہے؟ مختلف چیز وہ سکون ہے۔ اور اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں، اور اس کو ایک ہم لوگوں نے بنا لیا ہے کہ شاید ہم جب بھی کسی امیر شخص کی بات کریں گے تو ہمیں یہی امیجن کرنا ہے کہ اس کے پاس سکون نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر جھونپڑی میں رہنے والا بھی کسی کا حق کھا رہا ہے، لوگوں کو ان کا حق نہیں دے رہا، لوگوں کو کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو آپ یہ یاد رکھیے اس کے پاس نہ مٹیریل ہے، نہ اس کے پاس روحانی سکون ہے۔ اور کروڑوں پتی، اربوں پتی بے انتہا امیر ہے، مگر وہ لوگوں کو ان کا حق ادا کرتا ہے، وہ وقت پہ زکوٰۃ و خمس ادا کرتا ہے، وہ تمام لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، وہ اپنوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، وہ رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ہر لمحہ اپنے رب کی موجودگی کے احساس میں ہے، تو وہ کروڑ پتی انسان اور امیر ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں سکون ہے، کیونکہ وہ اپنی ساری ذمہ داریاں اور اپنے فرائض اور جو لوگوں پہ اس کا حق ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ اور ایک دعا اگر اپنی زندگی میں یہ کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے کیا میریکلز ہیں، کہ اے اللہ اس دنیا اور اس دنیا کے لوگوں سے ہمیں بے نیاز کر دے۔ یہ جو بے نیازی ہے یہ آپ کو ایسی اڑان دیتی ہے، ایسی آپ کو پرواز دیتی ہے کہ بس پھر یہ ایک عجیب نشہ ہے، یہ جو بے نیازی کا جو نشہ ہے، this is just out of this world۔ اچھا، اس دنیا میں ہر انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، ہم خواہشات تو کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کرنے میں، لیکن آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ آپ کی ہوئی دعائیں
کئی دفعہ آپ کی ہوئی خواہشات آپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جاتی ہیں. اس لیے میں نے ہمیشہ شیراز میرے ہسبینڈ کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ خواہشات بھی بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ کئی دفعہ آپ کی اپنی خواہشیں ہی آپ کا اتنا بڑا امتحان بن جاتی ہے کہ وہ چیزیں جو آپ نے مانگی ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں، اینڈ دین یو سے کہ واٹ ٹو ڈو نیکسٹ، اب کیا کریں. اب یہ تو مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے رب تعالیٰ نے دے دیا، بٹ میرے پاس یہ آ گیا ہے اور اب یہ میرے لیے یہی امتحان ہو گیا. میں ایک مثال آپ کو دوں گی اس حوالے سے. ایک میری بہت ہی اچھی فرینڈ ہے، وی ور ٹوگیدر اینڈ اسٹڈی ٹوگیدر، تھوڑا پروفیشنلی بھی ہم لوگوں نے کافی کام کیا. شی از NCA گریجویٹ اور ایک بہت ہی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں وہ کام کرتی تھی، اور بہت ہی لائک انٹیلیجنٹ انٹلیکچوئل اینڈ جسے کہتے ہیں نا پروفیشنلی ویل اکمپلشڈ گرل، اور اس قدر وہ کامیاب ترین لڑکی تھی اپنی فیلڈ کے اندر پروفیشنل کریئر میں، اینڈ اے گریٹ ہیومن بینگ. مگر بچپن سے لے کے جب تک وہ پروفیشنل پڑھا، اس نے پروفیشنل کریئر میں آئی، اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ ٹھیک ہے اللہ نے مجھے بڑا اچھا گھر دیا ہے، مطلب میری ماں باپ کا گھر جس میں وہ اچھی رچ فیملی سے تھی، سب کچھ پڑھائی میں نے بہت اچھی کی. ناؤ آئی ایم پروفیشنلی ویری ویری سکسیزفل. But for longest period of time, she could not find a good companion for herself. So she always said کہ ٹھیک ہے میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس ایک اچھا کمپینین نہیں ہے، میرے پاس ایک اچھا ہم سفر نہیں ہے، میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے. میرے ماں باپ کا ہے مگر میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے جو میرے میاں کا گھر ہو، جس کو میں اپنا کہہ سکوں اور میں اپنے حساب سے اس کو رکھ سکوں، میرے اپنے بچے ہو، میری اپنی فیملی ہو. سو یہ اس کی خواہش تھی، جو کہ بری خواہش نہیں ہے. اس سے زیادہ پاک اور پاکیزہ خواہش ایک عورت کی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ یہ چاہے کہ اس کو اس کا ایک اپنا گھر ہو، اپنا میاں ہو، ایک محرم ہو، ایک ولی ہو جس کی وہ فرما بردار ہو، اس کے گھر میں رہے اور اس کے بچوں کو پالے. سو شی اسٹرگلڈ اے لاٹ، اپنے کریئر میں بہت اسٹرائیو کر رہی تھی، اپ جا رہی تھی، مگر یہ چیز اس کی زندگی میں نہیں تھی. تو شی یوزڈ ٹو آسک فار اٹ اینڈ آل. ایونچولی she found her dream partner. اس کو ایک بہت اچھا ہم سفر مل گیا، بہت احساس کرنے والا، اس کو ایز اے پروفیشنل بہت اپلفٹ کرنے والا، اس کو انکریج کرنے والا. اس کی سسرال والے بہت اچھے اس کو ملے، ہر لحاظ سے. وہ گھر بھی اپنا لے کر چل رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنا پروفیشنل کریئر بھی آگے کنٹینیو اس نے کیا، اینڈ شی واز ویری ہیپی. اب کچھ عرصہ گزرا اینڈ شی واز بلیسڈ ود ٹوئنز. 2 بچے جو ہیں اس کو اللہ نے عطا کیے، ٹوئنز، اینڈ شی واز ہیڈ اوور ہیلز ان لو ود دیم. بہت خوش، بہت زیادہ خوش. بچے پیدا ہوئے، ان کی پرورش میں لگ گئی. شی لیٹ گو آف ہر کریئر، اور پھر اس کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اینڈ شی ہیڈ another child. So now she had 3 children, a house, her own house, a beautiful amazing in-laws and very cooperative in-laws, and amazing understanding and loving husband. اب اس کے دن گزرنے لگے، اب اس نے اپنے گھر میں کھانے بنانے شروع کر دیے، بچوں کو پالنا شروع کر دیا، اپنے میاں کا ٹیک کیئر کرنا شروع کر دیا. اینڈ آفٹر say 3 to 4 years جب اس کو وہ مل گیا جس کی ساری زندگی بچپن سے اس کو خواہش تھی، جب اس کو مل گیا تو آہستہ آہستہ اس کو احساس ہوا کہ اوکے آئی گاٹ ایوری تھنگ، شکر الحمدللہ، بٹ واٹ اباؤٹ مائی کریئر ناؤ؟ واٹ اباؤٹ مائی سیلف؟ واٹ اباؤٹ مائی پروفیشنل لائف؟ واٹ اباؤٹ مائی پرسنل اچیومنٹس؟ وہ سب کہاں گیا؟ اینڈ شی اسٹارٹیڈ ٹو مس دیٹ. یہ میں بھی ریسنٹلی آپ کو بات بتا رہی ہوں. She has started missing all the professional life and herself and her time and all that. یہاں پر میں رک کے ایک بات کہوں گی جو میں اس کو بھی کہتی ہوں کہ یاد رکھو ہے میری دوست، کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین نہیں ملتی، کہیں آسمان نہیں ملتا. یہ زندگی بالکل ایسی ہے
آپ کو زندگی میں نا ہر چیز ایک ساتھ نہیں مل سکتی، یہ یاد رکھیں. اور جو لوگ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں اور جو ان کے پاس ہوتا ہے اس پہ راضی بر رضائے الہی ہو جاتے ہیں، وہ ہی خوش نصیب اور سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ خوش لوگ ہوتے ہیں، ان کو ملتی ہے وہ بلس. مجھے یاد ہے ایک ڈرامہ تھا الف اللہ اور انسان، اس میں بہت ہی خوبصورت کیریکٹر ہوتا ہے کوی خان صاحب کا، اللہ ان کو جنت کی بلند درجات میں جگہ دے. واز اے گریٹ ونڈرفل ہیومن بینگ ہی واز. ان کا ایک ڈائلاگ تھا کہ انسان اللہ سے جس بات پر اڑی کرتا ہے نا، اللہ اسی بات پر آپ کو آزماتا ہے. کوئی ایک ایسی خواہش ہوتی ہے جس کے اوپر ہم ضد لگا لیتے ہیں، مجھے یہی چاہیے، ٹھیک ہے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا مجھے، لیکن یہی چاہیے یہی چاہیے یہی چاہیے. پھر اللہ مسکراتا ہے، آپ کی طرف مسکرا کے دیکھتا ہے، اپنی نظر کرم کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تو نہیں جانتا کہ جو تو مانگ رہا ہے وہ تیرے لیے اس وقت ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے. ہم کیونکہ اس پہ یقین تو کرتے ہیں مگر یہاں سے نہیں کرتے. تو وہ پھر جب بہت ضد کرتا ہے، اڑی کرتا ہے، تو اللہ پھر آپ کو وہ دے دیتا ہے. پھر جب آپ کو وہ دے دیتا ہے تو پھر وہی آپ کی آزمائش بن جاتی ہے. اینڈ دیٹ بیکیم مائی فرینڈز آزمائش ایز ویل. اس کے پاس بچے، اس کے پاس گھر، انڈرسٹینڈنگ میاں، وہ آج تک کی اتنا ہی انڈرسٹینڈنگ ہے اور اتنا ہی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس کے ان لاز. لیکن اب وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا سیلف کہیں ختم ہو گیا ہے، وہ جو اس کا ایک پروفیشنل کریئر تھا وہ کہیں ختم ہو گیا ہے. Here I always tell her to be grateful. جو اللہ نے تمہارے گلاس میں اتنا بھر دیا ہے نا، اس کو دیکھو. یہ جو رہ گیا ہے، جو تم نے خود بائی چوائس چھوڑ دیا ہے، اس کے اوپر اپنے آپ کو راضی رکھو. So these are the things جو آپ کی زندگی کو کئی دفعہ بہت بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیتی ہیں، کئی دفعہ آپ کو ایسے ایسے فیصلے کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر جو کمی آتی ہے آپ کی زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود، وہ جو چھوٹا سا ایک قطرہ یا نقطہ نہیں ہوتا نا، وہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. میں آپ کو اپنے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتی ہوں. ٹوڈے وائل کوکنگ ان دا کچن، میں نے اپنی زندگی کا لمبا بڑا عرصہ، میں میٹرک میں تھی، 96 میں نے میٹرک کیا تھا. میں میٹرک سے لے کر آج تک کام کر رہی ہوں، رائٹ. اور میرا بہت زیادہ زندگی کا جو سفر ہے، جو حصہ ہے، جو وقت ہے، وہ میڈیا میں گزرا. اور میڈیا سے تھوڑا دور ہو کے بھی میں سم ہاؤ کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا سے، سوشل میڈیا سے ابھی تک کنیکٹڈ ہوں ہی. لیکن جتنا عرصہ میں نے یہ کام کیا، جتنا عرصہ میں میڈیا میں رہی اور لائم لائٹ میں رہی، میری زندگی کی خواہش میری دوست کی طرح یہی تھی that I want to have my own home. I want to have a companion. Everyone wants that. I want to have a family. I want to have my child as my daughter I have. Or even Ayat is my only child. But Ayat کا existence is mashallah alhamdulillah is so fulfilling کہ جو رب نے عطا کر دیا ہے نا، بس اس میں راضی ہوں اور مجھے اتنا سکون ہے. بٹ وہ سب لائم لائٹ ہونے کے باوجود میرا جی تھا کہ میں اپنا گھر بساؤں، اپنا گھر لے کر آگے بڑھوں. مگر اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے. آج اپنے گھر کے کچن میں کھڑے ہو کے کھانا بنانا، آج اپنے گھر میں باتھ روم کی ایون صفائی کرنا، اپنے گھر کی صفائیاں کرنا، لوگوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے ہسبینڈ، اپنی بیٹی کے لیے کھانا بنانا جو مجھے خوشی دیتا ہے، میں آپ کو اس کے نا ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر پاتی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں کتنا ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہوں ایک دم میڈیا سے، اور بالکل میں نہیں کر رہی ہوتی. یہ وہ شاید ٹائم ہوتا ہے جب میں اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو انجوائے کر رہی ہوتی ہوں. آئی ایم ڈوئنگ دیٹ آلسو ناؤ. بٹ یہ جو میں نے سیشنز کرنے شروع کیے ہیں، I make an effort to do these sessions کیونکہ میری پرائیورٹی میرا گھر ہے، میری پرائیورٹی میری بچی، میرا میاں ہے، اور میرے گھر کا سکون ہے. So I do this
اور یہ یقین کریں کہ میرے ایون ہسبینڈ نے مجھے کہہ کے کہ آپ یو شوڈ ڈو اٹ these sessions because it helps so many people to become, to have this sukoon and all that. So become a source of happiness and become a source of, inspiration for those people who need kind of guidance. So I take out time. This is an effort. یہ sessions کرنا میرے لیے ایک effort ہوتی ہے. آؤٹ آف واٹ آئی ڈو ان مائی ہول ہاؤس. میرا ایک ٹائم ٹیبل ہے, میں نے صبح اٹھنا ہے, جو کہہ رہی ہوتی ہوں اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, اس کی بارگاہ میں جانا, اس کی یاد میں بیٹھنا, پھر گھر کے معاملات چیزیں دیکھنا, ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا. اور یہ جو زندگی میں آپ کو جوائے دیتا ہے, مگر یہ یاد رکھیں اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کے لیے بھی آپ کو کوئی پرائس نہیں پے کرنی پڑتی, جی بالکل میں نے بھی پے کی ہے پرائس. میں نے یہ پرائس پے کی ہے کہ مجھے میڈیا سے میں بالکل پیچھے ہٹ گئی ہوں. جو میڈیا ہے, جب آپ ایک پروفیشن ہوتا ہے, آپ ٹیلی ویژن کے اوپر آتے ہیں, میری ڈیسٹینی میں ایسا ہی تھا, لیکن اٹ از مائی اون چوائس کہ میں پیچھے ہٹ گئی. میں نے فیم کو لیٹ گو کیا, میں نے پیسے کو لیٹ گو کیا جو دنیا کی طرف سے آ رہا تھا, میں نے بہت ساری چیزوں کو لیٹ گو کیا. بٹ ٹرسٹ می, ٹوڈے when I weigh, I feel the price I have paid to get what I have gotten, it's worth it. الحمدللہ. جو سکون مجھے اپنے گھر میں, اپنے لاؤنج میں, اپنے گھر کی صفائیوں میں, اپنے برتنوں کو دھونے میں اور باقی گھر کے معاملات کرنے میں ملتا ہے, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ صفائیاں بھی آپ کو کبھی اتنا جوائے دیں گی, کیونکہ آپ اپنے گھر کا کام کر رہے ہوتے ہو. When you are cleaning and organizing your home, you are cleaning yourself. You are cleaning and organizing your mind. اور کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. ایک بڑی بات کہنے لگی ہوں, بیوی مجھے معاف کریں, لیکن جب میں گھر میں رہ کے گھر کے کام کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں رہ کے اپنے گھر کے کام کرتی تھی, تو میں ان کی سنت پہ چل رہی ہوں. اور اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, جو اپنے گھر میں رہ کے اپنے کام کیا کرتی تھیں, اپنے ہسبینڈ کے لیے کھانا بنایا کرتی تھیں, اپنے بچوں کا پیار سے انتظار کیا کرتی تھیں. بتائیں اس دنیا میں جنت کی اس خاتون کے نقش قدم پہ آپ چلیں گے تو آپ سوچیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور کیا چیز ہو سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں صرف گھر کے کام کرتی ہوں. الحمدللہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں گھر میں ہی بیٹھ کے اپنے بزنس کو بھی رن کر رہی ہوں. جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو اپنے لیے انسپریشن بناتے ہوئے میں گھر سے وہ کام بھی کر رہی ہوں. سو ان ہستیوں کی جب آپ کے ساتھ متمسک آپ ہو جاتے ہیں, ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ ان کے نقش قدم پہ ہم چل تو نہیں سکتے, لیکن ایک کوشش تو ہے نا, اس کوشش کو آپ کرتے ہیں اور آپ کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. سو جو آپ کے پاس ہے, اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے, بس اس کے اوپر راضی ہو جائیں. اپنے گھروں میں اگر بیٹھ کے آپ کام کر رہی ہیں تو اپنے ذہنوں کو اتنا ٹرانسینڈ کر لیں, اپنے ذہنوں کو اتنا بلند کریں, مت سمجھیں کہ یہ چھوٹا کام ہے. یہ انبیاء کی ماؤں کا کام ہے, یہ آئمہ کی ماؤں کا کام ہے. آپ اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں, آپ اپنے گھر کی مالکہ ہیں. یو آر اے ہوم میکر, انجوائے دیٹ, لو دیٹ. کچھ بھی کمپرومائز اس کے لیے کر دیا, اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی اپرچونٹی ملتی ہے اور آپ کام بھی دنیا کا کرنا چاہتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. آپ اپنی باؤنڈریز میں رہ کے ہر کام کریں, بٹ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو بیلنس یور لائف. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انجوائے واٹ یو ہیو. آج جو گلاس ہے نا, اس کو فل جتنا ہے جو اللہ نے عطا کیا, بس اس کا شکر گزار ہو جائیں, اس کے لیے تھینکفل ہو جائیں. اینڈ یو ول سی اللہ کتنے میریکلز کرے گا, اتنی برکت ڈالے گا, اتنی برکت ڈالے گا, that you will be amazed. This feeling of bliss
does not come with sofas and cars. گاڑیوں میں بیٹھنے والے بھی دکھی ہیں, بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے بھی بہت دکھی ہیں, جھونپڑیوں میں رہنے والے بھی بہت خوش ہیں. It's a feeling here, right here. کنیکشن اللہ کے ساتھ جوڑیں. کسی نے برا کیا ہے اللہ پہ چھوڑیں, کسی نے دل دکھایا ہے اللہ کے حوالے کریں, معاف کریں لوگوں کو, اور جو اللہ نے عطا کر دیا ہے بس اس کے اوپر شکر گزاری کریں. لوگوں کے اندر اچھائیاں دیکھیں, ان اچھائیوں کا ذکر کریں بار بار, اور عشق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہیے, اور اپنی زندگی کو جتنا سمپل منیملسٹک کر سکتے ہیں کر لیں. لک آفٹر یور سیلف, اپنا خیال رکھیں. بر محمد و آل محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.